جی سورہ البقرہ جس کی 2 آیات آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، 235 اور 236 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 236، لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ، لا نہیں کے میننگ میں آتا ہے
जिसे हम इंग्लिश में नो और नॉट दो लफ्ज यूज करते हैं। नहीं है कोई गुनाह, जुनाहुन गुनाह को कहते हैं, अलैकुम तुम पर, इन अगर तल्लक़तुम तुम तलाक दे दो, अन्निसा उन औरतों को, माँ वो औरतें, लम तमस्सूहुन्ना जिनको तुमने नहीं छुआ, औ या, ये जो औ लफ्ज होता है अलिफ और वाव, ये वावलीन है, ये या के मीनिंग में हमेशा आता है, जिसे हम इंग्लिश में और कहते हैं, ओ आर। या तफरीजू तुम उन्हें कोई फायदा दे दो, लहुन्ना फरीज़ा जो तुमने उनके साथ तय किया है, फर्ज किया है, वमत्तिउहुन्ना और तुम उन्हें कुछ ज्यादा दे दो, अलल मूसिई अपनी वसत के मुताबिक, कदरुहु जितनी तुम्हारी ताकत है, वालल मुक्तिरी और अगर कोई शख्स तंग दस्त है, कमजोर है माली लिहाज से, कदरुहु तो वह अपनी वसत के मुताबिक उन्हें कुछ दे दे। मताअन ये फायदा है, बिल मारूफ बहुत ही अच्छा, हक्कन और ये लाजिम है, अलल मुहसिनीन एहसान करने वालों पर। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स औरत को निकाह के बाद उसने छुआ नहीं है, बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दे तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अगर आप उन्हें जो हक में तय हुआ है उसमें से कुछ दे दें तो तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि इस तरह रिश्ते जोड़ने के बाद तोड़ देने से बहरहाल औरत को कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर पहुंचता है। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हस्बे ताकत उसकी तलाफी करो। औरत को नुकसान कई तरह से हो सकता है। एक तो सोसाइटी के एतबार से कि लोग फिर उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि अगर उसने निकाह के बाद उसको घर बसाया नहीं है, घर नहीं लेकर आया है, या उसकी रुखसती फैमिली वालों ने नहीं करवाई है, तो जरूर औरत में कोई ऐब होगा और फिर उस बेचारी के लिए आगे रिश्ता करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, चूंकि लड़की वालों ने लड़की की शादी के लिए बहुत सारा इंतजाम किया होता है, बहुत सारे अखराजात किए होते हैं और उन्होंने सामान खरीदा है, कपड़े खरीदे हैं, तो फरमाया कि अगर तुम किसी भी वजह से नहीं आगे निभा कर सके, नहीं रुखसी करवा सके, तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दो ताकि उनकी माफी तलाफी हो सके और उनके नुकसान को पूरा किया जा सके। अगरचे ईगो और गैरत के तो खिलाफ समझा जाता है, लोग इसको कबूल नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अगर कोई दे दे और लड़की वालों को वाकईतन जरूरत हो, उन्होंने उधार लिया है या वाकईतन किसी वजह से, तो वो ले सकते हैं। उन्हें इसमें आर महसूस नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये अल्लाह ने तरगीब और तवज्जो दिलाई है। अगर कोई शख्स कमजोर है, कोई पाबंदी नहीं लगाई कि कितना देगा, लेकिन हर बंदा अपनी अपनी वसत के मुताबिक देगा। आयत नंबर 237, व इन और अगर। इन का मतलब अगर होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इफ, IF इफ। तल्लक़तुमूहुन्ना तुम उन्हें तलाक दे दो, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन तमस्सूहुन्ना कि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया हो, वक़द फ़रज़तुम और तहकीक तुम मुकर्रर कर चुके हो, लहुन्ना उनके लिए, फरीज़तन हक महर। पीछे बात आई थी कि हक महर मुकर्रर अभी नहीं हुआ था और उससे पहले तलाक दे दी गई, तो उस सूरत में कहा गया था तो कि जरूर उनको कुछ ना कुछ पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन यहां बात ये हो रही है कि अगर औरत को किसी शख्स ने तलाक दे दी है छूने से पहले, यानी अभी निकाह ही हुआ है और हक महर तैयार नहीं हुआ,
اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ حق مہر طے ہو چکا تھا، اس کے بعد اس نے طلاق دی ہے، تو فرمایا لہن فریضۃً، جو حق مہر اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، فنصف، پس طلاق دینے کی صورت میں آدھا دیا جائے گا، ما فرضتم، جو حق مہر مقرر کیا جا چکا ہے، الا، ہاں ایک بات ہے مگر، ان یعفونا، کہ وہ خود معاف کر دے، او یا فوا، معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیادی ہی، کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، جوڑ کو کہتے ہیں، یعنی ولی، اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا لڑکی کا جو بھی ولی ہے، یا لڑکی خود معاف کر دے، اگر وہ معاف نہیں کرتی پھر تو طے شدہ حق مہر سے آدھا دینا ہی ہوگا، یا پھر اس کا ولی معاف کر دے، ولی سے مراد اس کا باپ ہے، اگر اس کا سرپرست باپ نہیں ہے، بھائی ہے، ماں ہے، یا چچا ہے، جو بھی اس کا ولی اس وقت موجود ہے، وَأَن، اور اگر، تعفو، تمہارا معاف کر دینا، اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، یعنی اگر عورت معاف کر دے تو فرمایا کہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے، ولا تنسبوا، اور نہ بھول جاؤ تم، الفضل، اللہ کے فضل اور اس کی فضیلت کو، بینکم، اپنے درمیان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما، ہر اس چیز کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے، یعنی انسانی تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا آپس میں فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے، اگر ہر ایک شخص ٹھیک ٹھاک اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، کہ پہلی بات یہ ہوئی کہ ایک شخص نے اس وقت طلاق دی ہے کہ ابھی حق مہر مقرر نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا تھا، حق مہر ابھی بات چل رہی تھی، کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو بات آگے نہ بڑھ سکی، اور بات آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے اب اس نے اسے طلاق دے دی ہے، تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیتے، البتہ حق مہر مقرر ہو جانے کے بعد وہ طلاق دے رہا ہے تو وہ حق مہر میں سے آدھا ضرور دے گا، اور اس کے علاوہ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ آپ عورت معاف کرنا چاہے تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قریب ہے۔ اچھا حضرات، کل بات ہوئی تھی، کچھ بات رہ گئی تھی، ہماری بہن شہناز کوثر صاحبہ نے ایک سوال کیا تھا کہ مدت رضاعت قرآن حکیم نے حولین کاملین کہا ہے، 2 سال، تو پھر یہ 2.5 سال والی بات کہاں آ گئی ہے؟ دیکھیے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس سے زیادہ مدت کے لیے دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے 2.5 سال کی مدت مقرر ہے، جس کی دلیل در مختار میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک مخصوص مدت تک رشتہ حرمت رضاعت کا قائم ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی مدت 2.5 سال ہے، اور صاحبین کے نزدیک یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک 2 سال ہے، اور صحیح ترین فتویٰ بھی اسی پر ہے اور اسی پر ہی دیا جاتا ہے، لیکن الجوہر النیرہ میں لکھا ہے کہ یہ مدت پورے 2.5 سال ہے، اگر دودھ چھڑانے کے بعد بھی کسی بچے نے عورت کا دودھ پیا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور فتاوی شامیہ اسی پر ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے کے لیے مدت مکمل 2 سال کے بعد تک ہے، کیونکہ بچے سے ایک دم دودھ چھڑانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے کہ حرمت رضاعت کی مدت 2 سال سے بڑھائی جائے گی، جس میں بچہ عادتاً دودھ چھوڑنے کے عمل سے گزرتا ہے، اس لیے کبھی اس کی غذا دودھ ہوتا ہے اور کبھی دوسری چیزیں،
یہاں تک کہ وہ دودھ کو بھول جائے، اور کم سے کم مدت جس میں بچہ پوری طرح دودھ سے دوسری غذا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے وہ 6 ماہ مزید لگتے ہیں 2 سال کے بعد، اور کم سے کم مدت حمل پر اس کو قیاس کیا جائے گا اور وہ 6 ماہ ہے۔ ہاں البتہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور یہ جو مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 سال تک اور لڑکے کو 2.5 سال تک، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حکم دودھ پلانے کا ہے، اور نکاح حرام ہونے کے لیے یعنی مدت رضاعت ثابت ہونے کے لیے وہ بھی 2.5 سال کا ہی زمانہ بتاتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں مقامات پر یہ بہار شریعت میں بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ جو مدت رضاعت کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے دودھ پلانا، وہ تو 2 سال ہی ہے۔ البتہ حرمت رضاعت اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں کہ اب کتنی وہ پیے گا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کے پیٹ میں کسی بھی عورت کا دودھ پہنچ گیا، چاہے وہ جس بھی ذریعے سے پہنچ گیا، وہ عورت اس کی ماں ہے اور اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رضاعت وہ ہے جو 2 سال کے اندر ہو، یعنی جس سے خون اور گوشت بنے۔ اسی سلسلے میں بہت ساری روایات بھی ملتی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بھی ملتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اقوال ملتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضاعت کی مدت 30 ماہ ہے۔ ان کی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رضاعت یہ 30 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ صاحبین میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے، اور صاحبین اور امام شافعی کی دلیل وہی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 2 سال سے اوپر 1 یا 2 ماہ کے اضافے میں بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدت رضاعت 30 مہینے ہے، اس کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی، چاہے بچے کا دودھ چھڑایا گیا ہو یا نہ چھڑایا گیا ہو۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہ مدت 2 سال ہے، اس کے بعد حرمت ثابت نہیں ہونی ہوتی، چاہے دودھ چھڑایا گیا ہو یا نہ چھڑایا گیا ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی پر فتویٰ ہے۔ تو یہ اس حوالے سے چند چیزیں تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔